बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़र। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर निगरानी ज़िला नारोवाल में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ 5 साल से कम उम्र के 1,25,679 बच्चों को 96% के साथ पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाई गई। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान और फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारक की डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ की कार्रवाई के हवाले से ब्रीफिंग। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ की कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का इजहार इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा, बच्चों की सेहत और इनका मुस्तकबिल इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी का ज़ामन है, लिहाजा कैचअप डे के दौरान जिला भर में कोई भी पोलियो वैक्सीन पीने से न रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़र। रुख करते हैं खबरों का। हवेली लखा सीनियर सियासतदान साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल करके मियां मंजूर अहमद भट्टू स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार भी रह चुके हैं। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाके क्लास्की के करीब मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान अफसोसनाक तसादम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बाक हो गए, जबकि वैन के उलटने से 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में जाँ बाक होने वालों की शिनाख्त 26 साला स्कूल टीचर सबा कादर उनके 15 साला भांजे अब्दुल्ला के नाम से हुई है। हादसा तेज़ रफ्तार कार की गलत ओवरटेकिंग के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार फैमिली मुसाफिर वैन से टकरा गई। मोटरसाइकिल के टकराने के बाद मुसाफिर वैन बेकाबू होकर उलट गई, जिससे वैन में सवार 3 मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बाक होने वाले खाला और भांजा बेगचक के रहायशी थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक सानहा पेशावर APS के शोहदा की याद में तकरीब। चनियोट डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की खसूसी शिरकत। CEO एजुकेशन अथॉरिटी अजहर सुहेल, प्रिंसिपल खीरा सहावत शरीक तलबा ने शमे रोशन की फातहवानी। सानहा APS कभी ना भूलने वाला वाक़या है। डिप्टी कमिश्नर, हमारी दुआ है कि ऐसा वाक़या कभी ना हो। आयशा रिजवान, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हर वक्त तैयार हैं। DPO, दहशत गर्दों को पैगाम है, सिक्योरिटी फोर्सेज अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। समाजी रहनुमा रजब अली खान अबड़ू को सालगिरह पर मुबारकबाद, खुशियों भरी दुआओं की ज़िंदगी। रिपोर्ट कर रहे हैं गोडकी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जंगीर अली अबड़ू। गोडकी मरूफ समाजी वर्कर रजब अली खान अबड़ू को इनकी सालगिरह पर गर्मजोश मुबारकबाद पेश की गई। आल अबड़ू बरादरी की जानब से रजब अली खान अबड़ू के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआ की गई। अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुश रखे, कामयाबियाँ अता करे और ज़िंदगी में कभी मुश्किल दिन ना आए। इस मौके पर शबीर अबड़ू का कहना था कि रजब अली खान समाजी खिदमत के हवाले से एक नुमाया मुकाम रखते हैं और हमेशा अवामी भलाई के लिए सरगर्म रहते हैं। इनकी इंसान दोस्ती, खिदमत हलक और मिलनसारी इन्हें माशरे में एक मुनफरद शनाख्त देती है। शुक्र ने मज़ीद कहा कि ऐसे खिदमत गुजार अफराद माशरे का कीमती असासा होते हैं। इस मौके पर रजब अली खान अबड़ू की दराजी उम्र, सेहत, खुशहाली, कामयाबी के लिए सूसी दुआएं भी की गई। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक कोट चूठा जमीयत उलमा इस्लाम की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के कायम मुकाम अमीर मौलाना सफ़ीउल्लाह और जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के नायब अमीर कारी जमाल अब्दुल नासर, ज़िले अमीर प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच, बिजनेस फोरम के सदर मलिक ज़फ़र राय ने तहसील कोटचूठा में तहसील अमीर अलहाज सरदार अब्दुल मजीद खान डेवियानी के दफ्तर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में उन्होंने तहसील अमीर के भाई मरहूम सरदार मंजूर हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अहलिहाना से ताज़ियत की। मरहूम के लिए दुआ करवाई। मौलाना सफ़ीउल्लाह ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूरी जमात है। ज़िला डेरा गाजी खान और तहसील कोटचूठा में कोई मतवाज़ी निज़ाम काबिल कबूल नहीं। उन्होंने वाज़ह किया है कि इस वक्त तहसील कोटचूठा के अमीर अलहाज सरदार अब्दुल मजीद खान देवियानी और ज़िला डेरा गाजी खान के अमीर प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच NA 185 ज़मीनी इलेक्शन और PP 289 के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जमात नज़म के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जबकि टिकट का फैसला तहसील और ज़िले अमीर की मुशावरत से होगा। मरकज़ ज़बरदस्ती कोई टिकट जारी नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहसील कोटचूठा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाहद नदीम, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना कलीमुल्लाह मलकानी, मौलाना सदीक बुज़दार, मौलाना तैयब, महर, मलिक, फ़ारूक आज़म, डहांडला,
ڈیجیٹل میڈیا انچارج عبداللہ فیض دیویانی اور سٹی میڈیا انچارج مبشر بشیر بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ نشیر و فیروز سے۔ ایم علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق عوامی پریس کلب ٹھارو شاہ پر صدر عقیل خانزادہ اور جنرل سیکرٹری عمر دراز راجپوت کی زیر نگرانی ایک جنرل باڈی کا اجلاس ہوا، جس میں 2025 کی باڈی کو توڑ کر قائم مقام باڈی کا اعلان کیا، جس میں قائم مقام صدر کاشان غفار خانزادہ اور جنرل سیکرٹری اعجاز حسین راجپوت کو منتخب کیا گیا۔ نئے سال کی باڈی کا اعلان جنوری کے مہینے میں کیا جائے گا۔ قاضی احمد رپورٹ علی نواز جتوئی زرعی زمین پر مبینہ قبضے کے خلاف گاؤں لونگ خان کوسو کے رہائشی پی ٹی الف تحصیل قاضی احمد کے سابق جنرل سیکرٹری مرحوم استاد شفیع محمد کوسو کی والدہ سون بھائی، اہلیہ انور خاتون، بیٹا ساجد علی اور بھائی ماجد علی کوسو نے معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے شکایت درج کراتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ہماری 2 ایکڑ 10 ویسا زرعی زمین جو یونین کونسل دیڑان کی دیا سندر کمال میں واقع ہے، جسے ہم فروخت کر چکے ہیں، اس پر خان محمد کوسو، استاد نذیر کوسو اور دیگر افراد قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساجد علی استاد شفیع یہ بنی اساں جی جیکا اساں بنی ورتی ہوئی یہ اساں جی اباणी ملکیت نہ آئی، مجھے بابو مرحوم وٹھی ویا بنی جیکا یہ بنی اساں جی ہاں یہ بنی اساں جیکا کھپائوں پیا اوے کچھ ماण्هو تے کھپائण کون تھا ॾियनि۔ خان محمد، بابے سوٹا جو نذیر کوسو، گل محمد جبار یہ بنی اساں کھپائण کون تھا ॾियनि، رگو دا واحد کوسو انہی جے کرے اساں پریس کئی مہربانی کرے مسئلو سن حل کयो۔ اساں ایس پی صاحب کے اپیل تھا کیوں تے اساں جی بنی دے ہتھیار بند ویارے ویٹھا ان ऐं اساں کے یا مجھے ماں کے یا مجھے چاچن کے جے اگر کو نقصان پہنچو تو ان ذمہ دار ہی ہوندا جے نالا ورتان۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق آرمی پبلک اسکول کے شہدا کی یاد میں 16 دسمبر یوم سیاہ کے حوالے سے ڈویژنل پبلک اسکول ٹوبہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد عمر عباس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسکول کے طلبہ و اساتذہ نے دونوں مہمانان خصوصی کے پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کا آغاز رابطہ کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب کے دوران ننھے طلبہ نے آرمی پبلک اسکول کے شہدا کی یاد میں ٹیبلوز پیش کیے، شمع روشن کی، نغمے پڑھے۔ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آرمی پبلک اسکول کے شہدا کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ انہی معصوم اور بے گناہ بچوں کے خون کا عطیہ ہے کہ آج ننھے طلبہ بلا خوف و خطر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں اساتذہ کا کردار کسی ہیرو کی مانند ہے، جنہوں نے ان مشکل حالات میں بھی بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ جب پوری قوم اس حادثے کی وجہ سے خوف کا شکار تھی، ہم نے اپنی تعلیم پر پوری توجہ مرکوز کر کے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم گھبرانے والے نہیں، بلکہ پہاڑ کی طرح مضبوط قوم اور اللہ کے شیر دل سپاہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آرمی پبلک اسکول کے ننھے منھے شہدا کا لہو آپ سب کے لیے ایک پیغام دے کر گیا ہے۔ آپ تمام طلبہ طالبات نے اس پیغام کو مزید پھیلانا ہے کہ ہم ملک و ملت کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ مہمان خصوصی سمیت طلبہ طالبات اور اساتذہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے رہے۔ حیدرآباد بنام عبداللہ مغل عمر 50 سال تقریباً اور اس کی زوجہ ریحانہ مغل سکنہ عسکری بینک نزد حاجی شاہ مزار بمقام پریس کلب پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی حمیدہ شہوانی کو طلاق دی ہوئی ہے، اس سے میرے 2 بچے بیٹا اور بیٹی ہیں۔ میری دوسری بیوی سے میرا گھر بچہ ہونے والا تھا، میں اپنا 5 سالہ بیٹا پہلے بچوں کے پاس چھوڑ کر گیا، واپس آ کر بیٹا مانگا تو بیٹا نہیں دے رہے، شکایت درج کروانے پر تھانہ کینٹ پر گیا تو پولیس ہماری فریاد نہیں سن رہی، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ دیبالپور سے ہمیں افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ میاں سجاد حسین بودلہ میاں منظور احمد وٹو ایک پاکستانی سیاستدان تھے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وفاقی وزیر امور کشمیر رہے۔ وہ کاڑا کے وٹو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سیاسی کیریئر 1977 سے شروع ہوا جب انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم میاں منظور احمد وٹو کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن وہ کاڑا کے ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سیاسی کیریئر میاں منظور احمد وٹو کا سیاسی کیریئر بہت طویل اور پرجوش تھا۔ وہ 1985 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں جیتنے کے بعد MP بن گئے اور اسی برس اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی بن گئے۔ وہ 1993 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور 2 بار اس عہدے پر فائز رہے۔ وزارتی عہدے میاں منظور احمد وٹو کا انتقال 16 دسمبر 2025 کو 95 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے حویلی لکھا میں ادا کی گئی۔
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا ویڈیو لنک اجلاس نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں ہوا۔ اجلاس میں نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کو اول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں پی ایس ایل لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ٹیم کی محنت اور پروفیشنلزم کو سراہا گیا۔ سری لنکن ٹیم کے حالیہ دورے کو جاری رکھنے کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ذاتی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پی او جی کے ممبران کی جانب سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اظہار تشکر کی قرارداد منظور کی۔ اجلاس میں محسن نقوی نے کہا کہ سری لنکن ٹور کو جاری رکھنے کا کریڈٹ میری ذات کو نہیں بلکہ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ پی ایس ایل روڈ شوز کی کامیابی پی سی بی اور پی ایس ایل کی پوری ٹیم کی کامیابی ہے۔ پی ایس ایل کو انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے سب نے شبانہ روز انتھک محنت کی، پوری کوشش پی ایس ایل کو انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے سب نے شبانہ روز انتھک محنت کی، پوری کوشش ہے۔ پی ایس ایل 11 کے میچ اور انٹرنیشنل میچز مظفر آباد اسٹیڈیم میں کروائے جائیں۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر ہوگا۔ ریجنل لیول پر معروف نجی فرم نے کلبز کی سیکورٹی کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر نے پی ایس ایل روڈ شو اور مستقبل کے لیے آئی سی سی ویمنز اور مین کرکٹ ٹورنامنٹ کے بارے بریفنگ دی۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور نچلی سطح پر ٹورنامنٹس میچز کی تعداد میں اضافے کے بارے بریف کیا گیا۔ بورڈ آف گورنر کے ممبران اسماعیل قریشی، طارق سرور، سجاد علی کھوکھر، انوار غنی، ظہیر عباس اور تنویر احمد ظفر اللہ، مصطفیٰ رمدے، عدنان ملک، ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن، چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد اور چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر، چیف فائنانشل آفیسر، ڈائریکٹر انفراسٹرکچر ڈومیسٹک کرکٹ، کمرشل اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شادی اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر حافظ عبدالکریم کی ضلعی امیر ننکانہ صاحب قاری عتیق الرحمان اظہر کی رہائش گاہ آمد۔ ان کے چھوٹے بھائی عزیر الرحمان کے بے ایمانہ قتل پر افسوس کا اظہار، وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینٹر حافظ عبدالکریم ضلعی امیر قاری عتیق الرحمان اظہر کی رہائش گاہ کھیاڑے کلاں پہنچے۔ انہوں نے قاری عتیق الرحمان اظہر سے ان کے بھائی عزیر الرحمان کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے قتل کے اس واقعے کے دہشت گردی قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز شریف اور آئی جی پنجاب سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا پوری جماعت دکھ اور غم کی اس گھڑی میں قاری عتیق الرحمان اظہر کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ہم پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش سی سی ڈی کے سپرد کی جائے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طیب کی زیر صدارت ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں روزمرہ استعمال کی اشیاء ضرورت کی قیمتوں کا جائزہ اور نئے نرخ مقرر کیے گئے۔ ای اے ڈی اے منظر سہرش نے اشیاء روزمرہ کی قیمتوں بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈی او انڈسٹری زبیر عباسی اور تاجر تنظیموں کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں تاجر تنظیموں اور متعلقہ محکموں کی باہمی مشاورت سے اشیاء روزمرہ پر چون نرخ مقرر کیے گئے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق پھل، سبزیاں، پولٹری، انڈے اور مچھلی ہمہ قسم مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت ہوں گے۔ بنسپتی کی کوکنگ آئل بھی حکومتی پالیسی کے مطابق فروخت کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ مقامی مارکیٹس میں مقرر کردہ نرخ ناموں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، ریٹ لسٹ اویزہ نہ کرنے والی دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گراں فروشی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ ٹیموں کو مارکیٹس کے دورے کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ عوام کو اشیاء ضروریہ مناسب نرخوں پر دستیاب ہو سکیں۔ قصور 17 سالہ لڑکی سے زیادتی اور خودکشی کی کوشش کا کیس نیا موڑ اختیار کر چکا ہے کیونکہ لڑکی کے ڈی این اے حقیقی چچا سے میچ کر گیا، جس پر چچا کو گرفتار کر لیا گیا۔
منصب علی بٹی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان اور ایس پی انویسٹیگیشن محمد ضیاء الحق کی پریس کانفرنس کے مطابق زیادتی کیس میں ملزم کی بریت اور متاثرہ خاتون کی خودکشی کی کوشش پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لیا۔ سال 2022 میں گنڈا سنگھ کے نواحی گاؤں بگے کے رہائشی جاوید اقبال نے اپنی بیٹی نبیلہ کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ برخلاف اسی گاؤں کے رہائشی ملزم پولیس کانسٹیبل محمد رفیق درج کروایا تھا، جس پر تھانہ گنڈا سنگھ والا پولیس نے ملزم رفیق کو گنہگار قرار دیا اور محکمہ نے کانسٹیبل کی نوکری سے برخاست کر دیا تھا، جبکہ متاثرہ نبیلہ بی بی نے ایک نومولود بچے کو جنم دیا جو بعد ازاں چلڈرن ہسپتال لاہور میں جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے بچے کی ڈیڈ باڈی ڈی این اے کے لیے پنجاب فرانسک لیبارٹری لیب پہنچائی۔ نومولود بچے کا ڈی این اے ملزم رفیق کے ساتھ میچ نہ ہونے پر ایڈیشنل سیشن جج قصور نے ملزم رفیق کو 5 دسمبر کے روز مقدمے سے باعزت بری کر دیا۔ نبیلہ بی بی نے فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کی بجائے خودسوزی کی کوشش کی، جو اس وقت جناح ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے ملزم رفیق کا ڈی این اے میچ نہ ہونے پر ضلعی پولیس کو ایک لیٹر تحریر کیا کہ تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے کسی سینئر آفیسر کو تفتیش میں مامور کیا جائے۔ ڈی پی او قصور نے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ضیاء الحق کی سربراہی میں ڈی ایس پی سٹی سیف اللہ بٹی پر مشتمل ٹیم تشکیل دی۔ تفتیشی ٹیم نے تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کیا اور اسی گاؤں کے رہائشی 5 مشکوک افراد کے ڈی این اے کے لیے پی ایف ایس سے لیب لاہور لے جایا گیا۔ فرانسک لیب سے رپورٹ موصول ہونے پر ڈی این اے متاثرہ خاتون کے حقیقی چچا زاہد کے ساتھ میچ کر گیا، جس پر تھانہ گنڈا سنگھ والا پولیس نے ملزم زاہد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر آباد کلاسکے کے قریب مسافروں سے بھری ٹویوٹا وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون سکول ٹیچر اور 13 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گئے۔ وین میں سوار ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے بیورو چیف وزیر آباد جمشید شہزاد سے۔ جی جمشید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک حادثہ جو ہے یہ وزیر آباد کے علاقہ کلاسکے میں قصر مرجان میرج ہال کے قریب پیش آیا ہے، جہاں پر مسافر ٹویوٹا وین جو کہ گجرانوالہ سے علی پور چٹھا جا رہی تھی کہ اسی دوران سامنے سے آنے والا ایک موٹر سائیکل بے قابو ہو کر ٹویوٹا وین سے جا ٹکرایا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹویوٹا گاڑی جو ہے وہ سڑک کے کنارے جا گری اور الٹ گئی۔ حادثہ کے نتیجہ میں چک بے کی رہائشی 26 سالہ سکول ٹیچر صبا قادر دختر غلام قادر اور 15 سالہ عبداللہ ولد شہزاد نعیم جو ہے وہ سر پر شدید چوٹیں آنے کی وجہ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے حادثہ میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے 45 سالہ کاشف کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ جمشید شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔